अज़ीज़ तलबा व तालिबात और नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम शोबे उर्दू की जानिब से बउनवान तरसील व इबलाग़ आमा का रिश्ते से मुताल्लिक़ प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आज हमारे स्टूडियो में दो मुमताज़ प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर शोबे के ओहदे पर ख़िदमत अंजाम देकर के सुबुकदोश हुए हैं। उनके साथ साथ आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीद साहब, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के अलावा डीन के ओहदे पर फायज़ रह कर ख़िदमत अंजाम दे चुके हैं। मैं आज के दोनों मेहमानों का स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमने उन्वान दिया है तरसील व इबलाग़ आमा का रिश्ता, तो मैं मुख्तसरन बयान करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगा। तो नाज़रीन गिरामी, तरसील और इसके माना क्या है, इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तरसील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है भेजना या रवाना करना। तरसील का अंग्रेज़ी मुतरादिफ़ कम्युनिकेशन है, जिसे लातिनी ज़बान के लफ्ज़ कम्युनिस से बनाया गया है। तरसील की तरक्की ज़बान की मरहून मिन्नत है। ज़बान की सबसे नुमाया खुसूसियात ये है कि इसकी वजह से कौमें इर्तिक़ाई मनाज़िल तय करती है, क्योंकि ज़बान ही के ज़रिए से किसी आसान या पेचीदा पैगाम को लोगों तक पहुंचा कर इन्हें मुतहर्रिक व फ़ाल बनाया जा सकता है। जबकि इबलाग़ आमा को मास मीडिया कहा जाता है। इसके लिए आम तौर पर इबलाग़ आमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इबलाग़ में समझ में आने का मफ़हूम भी पोशीदा है। हज़ारों लाखों सामईन या नाज़रीन तक पैगाम रसानी की जाती है, जो कि इसके लिए जदीद आलात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए और सेटेलाइट के ज़रिए से रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये तमाम निज़ाम 24 घंटे काम करते हैं और आवाम तक पैगाम रसानी का काम अंजाम देते हैं। इसके तहत ख़बरें, तफरीही प्रोग्राम और तालीम का सामान भी फ़राहम किया जाता है। तो ये मुख्तसरन तारीफ़ के बाद मैं हमारे माहिरीन की तरफ रवाना होता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीद साहब से ये जानना चाहता हूँ कि फ़रीद साहब, बताइए कि तरसील की तारीफ़ क्या है, ज़रूरत, अहमियत और इसके मॉडल से मुताल्लिक़ हमारे तलबा व तालिबात को बताएं। चूँकि ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट सेमिस्टर 5 के तहत इलेक्टिव ज़राए अबलाग व तर्जुमे में शामिल है। इसके साथ साथ MA उर्दू सेकेंड ईयर के 90 पर्चे में भी इबलाग नवेसी शामिल है। ये दोनों तलबा के लिए मुफीद साबित होगा। तो मैं प्रोफेसर नसीमुद्दीन साहब को मैं दावत ख़िताब देता हूँ। तरसील और इबलाग़ आमा जैसे अहम मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। तरसील, जैसा कि आपने कहा कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं।
عربی میں یہ لفظ رسالہ سے ماخوذ ہے، اور رسالہ سے جتنے الفاظ بنے ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ بھیجنے یا روانہ کرنے کا مفہوم شامل ہے. جیسے رسالہ سے رسول جس کو کہ بھیجا گیا، مرسل جس کو کہ بھیجا گیا، مراسلہ وہ سرکاری چٹھی جو کہ بھیجی گئی، رسالہ وہ کتاب جس میں کچھ مواد بھیجا گیا. تو اس لفظ سے جتنے الفاظ بنتے ہیں ان سب میں بھیجنے یا روانہ کرنے کا مفہوم شامل ہے. تو یہ ترسیل اسی سے ماخوذ ہے، یعنی بھیجنا، روانہ کرنا. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھیجنا، کیا روانہ کرنا؟ تو ترسیل کا مطلب ہے کہ کوئی خبر، کوئی اطلاع، معلومات، خیالات، افکار، جذبات، احساسات، تجربات، مشاہدات، غرض ہم جتنی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان چیزوں کو روانہ کرنا، بھیجنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ترسیل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ترسیل ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم ترسیل کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے ترسیل کا یہ عمل جاری اور ساری ہے. جیسا کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھانے کے بعد اس پر غور کریں گے کہ ترسیل صرف دو افراد یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر انسان اکیلا ہو تب بھی اس کے اندر ترسیل کا عمل جاری رہتا ہے. اس کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، اس کے اندر جو جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، وہ سب ترسیل کے عمل میں شامل ہیں. اس لیے ترسیل کی بڑی اہمیت ہے کہ ترسیل ہی کی وجہ سے معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، علم کا تبادلہ ہوتا ہے، تجربات اور مشاہدات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات سے واقف ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو ہم اپنے جذبات میں، تجربات میں، علم اور معلومات میں شریک کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں علم ترقی کرتا ہے. اور جب علم میں ترقی ہوتی ہے تو پھر زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں، ہر ایک شعبے میں علم کی ترقی کی وجہ سے ترقی وجود میں آتی ہے. اس لیے ترسیل کی بڑی اہمیت ہے. ہم کسی جنگل میں جا کر زندگی گزار نہیں سکتے، کیونکہ وہاں ترسیل کا عمل صرف اپنی ذات تک محدود ہو جائے گا. کوئی وہ ہستی جس سے کہ ہم اپنے خیالات شیئر کریں، اپنے تجربات شیئر کریں، اپنے جذبات اور احساسات شیئر کریں، وہاں نہیں ہوگی تو ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا. انسان کے لیے ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے. مین از اے سوشل اینیمل. تو سوشل اینیمل، سماجی حیوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سماج پسند ہیں، اجتماعیت میں رہنا چاہتے ہیں. اجتماعیت میں ہماری شخصیت اور ذہن اور خیالات کا ارتقاء ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ ترسیل ہے. ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے خیالات سے خود بھی استفادہ کرتے ہیں. اس لیے ترسیل کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں. یہ 21ویں صدی تو ترسیل اور ابلاغیات کی صدی ہے. اس میں ہم ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ترسیل اور ابلاغ کے عمل سے خالی ہو. تو یہ مختصر تعریف اور اس کی اہمیت تھی کہ ترسیل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو میں اب پروفیسر مجید بیدار صاحب کی طرف روانہ ہوتے ہوئے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کی تعریف کیا ہے اور قسمیں کیا ہے. ہمارے طلباء کو اور جو ہے نا ناظرین کو تفصیل سے بتائیے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ لوگ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. نہ آپ میرے قریب ہیں نہ میں آپ کے قریب ہوں، پتہ نہیں کس کس فاصلے سے سن رہے ہیں. یہ ذرائع ابلاغ کا کمال ہے. ایک دور تھا
جب زبان بنی تو الفاظ نہیں تھے. اگر ہم پرانی زبان کو دیکھیں، کوئی بھی زبان اور اس کے الفاظ سے ہی ترسیل ہوتی ہے. جب تک زبان کا لفظ آپ کے ذہن میں نہ ہو آپ واضح نہیں کر سکتے. قدیم زمانے میں الفاظ کم تھے، اشارے زائد تھے، اشارے کی زبان چلتی تھی. آج بھی اشارے کی زبان چلتی ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سڑک پر گاڑی سے جا رہے ہیں، ریڈ آتے ہی آپ روک دیتے ہیں، اشارے پہ رکتے ہیں، گرین آتے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک زبان وہ بھی جو ہے جو ترسیل کی ہے. جو بات نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی زبان ہے. ہم پڑھے لکھے طبقے میں تحریری زبان کی اہمیت ہے. لازمی ہے یہ تحریری زبان کو پیش کرنے کے لیے مختلف زمانے میں مختلف ترقیات ہوتی رہیں. آج کا وہ زمانہ جس میں ابلاغیات کہا جاتا ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، وہ ابلاغ ہے. یعنی ایک زمانہ تھا لوگ بڑے دلچسپی کے ساتھ ریڈیو پروگرام سنتے تھے، دلی میں بیٹھ کر، لکھنؤ میں بیٹھ کر، بلکہ انڈیا میں بیٹھ کر ہم BBC لندن سنتے تھے. یہ فاصلوں کو ختم کرنے کا جو سورس آیا ہے، جو ذریعہ آیا ہے، وہ ابلاغیات ہے. کہیں بھی بیٹھ کر آپ کوئی بھی چیز سن سکتے ہیں. لازمی ہے سننے کے لیے آپ کو تفریحی پروگرام بھی ہو سکتا، خبریں بھی ہو سکتی، اور گانے بھی ہو سکتے، فلم بھی ہو سکتی. تو سب سے پہلے ذرائع ابلاغ کی ترقی جب صحافت کا دور چل رہا تھا، یعنی اخبارات اور رسائل جو ہے یہ در حقیقت لکھنے پڑھنے کے تھے، جس کی طرف ہمارے پروفیسر نسیم الدین فریس نے اشارہ کیا، جس کو ہم رسل یعنی پہنچانے کا ذریعہ، جب تک رسالہ آپ تک نہ پہنچے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو وہ دور خالی لکھنے پڑھنے سمجھنے کا تھا. آج کا دور اس سے آگے نکل چکا ہے. ریڈیو آیا، اس کے بعد فلم آئی، اس کے بعد ٹی وی آیا، اور آج جو ہے سوشل میڈیا کے توسط سے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں. پہلے خالی سن سکتے تھے. ریڈیو کا زمانہ بھی ذرائع ابلاغ کا ہے، مگر اس میں صرف سنا جا سکتا تھا اور اس کے توسط سے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی تھی. آج ٹی وی آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے. تو یہ انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیو، یہ ذرائع ابلاغ کی نئی قسمیں ہیں. اب ریڈیو کے لیے کیا لکھنا چاہیے، ٹی وی کے لیے کیا لکھنا چاہیے، اخبار کے لیے کیا لکھنا چاہیے، یہ ذرائع ترسیل و ابلاغ کو پہنچانے کے مختلف وسائل ہیں. در حقیقت انسان ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے وسیلے تلاش کرتا رہا. پانی کی ضرورت تھی، پانی گھر تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو ندی کے کنارے یا کسی دریا کے کنارے بس گیا. جب پانی کو گھر تک لانے کی سہولت ہوئی تو آبادیاں بڑھ گئیں. حیدرآباد موسیٰ ندی کے کنارے آباد ہے. دنیا کے بڑے شہر پورے ندیوں کے قریب ہے. تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ سورس کو اپنے پاس لانے کی صلاحیت نہیں تھی. آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہر ذریعہ، ہر وسیلہ آپ اپنے گھر تک لا سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہے، انٹرنیٹ سے آپ جو ہے یہاں دنیا کی خبریں سن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان نے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. تو آج ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے جتنی چیزیں اخذ کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہماری زندگی پر برآمد ہو رہا ہے. وہ تمام چیزیں ذرائع ابلاغ ہے. ریڈیو سے لے کر، فلم سے لے کر، ٹی وی سے لے کر، انٹرنیٹ، اور تمام چیزیں جو آج آپ کو فاصلوں سے قریب کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرائع ابلاغ فاصلوں کو ختم کرنے کا بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. لازمی ہے
جتنے نام میں نے لیے، چاہے اس سے متعلق کام جو کرنے والے ہیں ان کی تمام تفصیلات آپ کی کتابوں میں ہیں۔ حد یہ کہ دنیا کے ہر یونیورسٹی کے نصاب میں، چاہے وہ گریجویشن لیول ہو یا پی جی لیول ہو، ان کو شامل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہمارے طالب علم اس ترقی سے آگے بڑھیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس دیکھنا چاہیں، آپ کو یوٹیوب پہ اور اس پہ پورا سلیبس مل جائے گا۔ اگر کوئی کتاب آپ کو دستیاب نہیں ہے، یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں، آپ google.com میں جائیں تو وہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ملے گی۔ تو یہ فاصلے جو تھے وہ دور کرنے میں ذرائع ابلاغ مددگار ہیں۔ آپ دنیا کی کسی بھی گلی میں بیٹھ کر نیٹ کھول کر آپ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذرائع ترسیل جو تھے وہ رسائل و جرائد کے حد تک تھے۔ ذرائع ابلاغ آج کی جدید ترقیات سے انسان کو فاصلوں کو دور کرنے، قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب رہا معاملہ کہ ذرائع ابلاغ میں ہم نے کن کن معاملات میں ترقی کی ہے، وہ کیا ترقی ہے، سوشل میڈیا کیا ہے، اور خبریں کیا ہے، ریڈیو کی خبریں کیسی لکھی جاتی ہیں، کیسی پڑھی جاتی ہے، ریڈیو فیچر کیسا ہوتا ہے، ریڈیو ڈاکومنٹری، یہ تمام چیزیں جو ہے ذرائع ابلاغ سے متعلقہ ہیں۔ جب تک آپ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس کی سوجھ بوجھ نہیں آتی۔ اس کے لیے نصابات میں یہ تمام چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ لازمی ہے کہ اگر آپ کتاب پڑھیں تو 2 اوراق پڑھنے کے بعد سستی محسوس کریں، نیند آ جائے، اس کے بجائے غالب کی غزل گیت کے طور پر یا جو ہے گانے کے طور پر سنیں گے تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو ذرائع ابلاغ ادب کو، زبان کو، علم کو ماڈرن سورسز، جدید ذرائع سے وابستہ کر کے متوجہ کرنے کا بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح چاقو بنایا گیا، اس سے پھل کاٹ رہے ہیں آپ تو اس کا صحیح استعمال ہے، اس کے بجائے کسی کا پیٹ چیر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو جس طرح ہر چیز ایجاد ہوتی ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے، تو ذرائع ابلاغ کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے ٹی وی ہو، چاہے فلم ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، یہ تمام چیزوں کو اس لیے ایجاد کیا گیا ہے کہ علم کو کسی بھی دنیا کے کونے میں پہنچایا جائے، اور اس کا جس طرح سے پازیٹو یا مثبت انداز ہے، اس کا نگیٹو یا جو ہے جس کو کہتے ہیں غلط انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اب لازمی ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ کھول کر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی گیت سن رہے ہیں، یا کوئی غزل سن رہے ہیں، یا کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، اس میں سے اچھے تاثرات آپ حاصل کر رہے ہیں تو پازیٹیو، اور اس کے بجائے غلط تاثرات حاصل کر رہے ہیں تو وہ نگیٹیو سینس ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ہر چیز کے 2 رخ ہیں۔ کوئی بھی کوائن سکہ بنا ہوا ہے تو اس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ذرائع ابلاغ کے توسط سے عالمی سطح پر انسانوں کو جاگرت کرنے، بیدار کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس میں حکومت بھی پورا اپنا تعاون دے رہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ صحافت کے ذریعے ترسیل ہوتی تھی، اخبارات و رسائل چھپتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ وہ سلسلہ بند ہوا تو ریڈیو سے سنتے تھے، اس کے بعد وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن ریڈیو سننے والے کم ہو گئے ہیں، اس کے بجائے ٹی وی دیکھنے والے، انٹرنیٹ دیکھنے والے۔ اگر لندن میں کوئی پروگرام ہوا ہے اور وہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو آپ بٹن دبا کر اس کا جو WW جو بھی نمبر رہے گا وہ دباتے ہی وہاں جو پروگرام اب ہو رہا ہے وہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فاصلوں کو دور کرنا ابلاغ ہے۔
عربی لفظ بلاغہ سے نکلا، اور ذرائع ابلاغ میں جیسے میں نے کچھ چیزیں بتا دیں، اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں ہم کو سماجی حیوان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے نسیم الدین فرید صاحب نے حوالہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہنے کے بجائے قریب ہوتے جائیں. ہمارے بحر اعظم، بر اعظم مقامات، یہاں سے امریکہ جانا ہے تو 23 گھنٹے آپ کو بیٹھنا پڑے گا پلین میں، تب آپ پہنچیں گے. لیکن بٹن دباتے ہی امریکہ کے پروگرام اور آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ذرائع ابلاغ. تو انسان نے خدا کی دی ہوئی ذہانت اور ایجاد کی خصوصیت کو اختیار کر کے ایسے آلات بنا دیے ہیں کہ اب ہر چیز انسان کے بس میں ہے. تو اس بس میں آنے والی چیز کے ذریعے ادب، موسیقی، فنون لطیفہ کی تمام چیزوں کو اب انٹرنیٹ کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے. سالار جنگ میوزیم کیا ہے؟ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ انٹرنیٹ پہ جا کر سالار جنگ مار دے تو اس کو بآسانی سالار جنگ کی پوری اطلاع، سالار جنگ میوزیم کی پوری اطلاعات ہم پہنچ جاتی ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ لندن میں بیٹھ کر بھی ہم حیدرآباد کو دیکھ سکتے ہیں، حیدرآباد میں بیٹھ کے لندن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ذرائع ابلاغ کا نتیجہ ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر مجید بیدار صاحب. آپ نے جو نا ذرائع ابلاغ کی تعریف اور اس کے قسموں سے متعلق تفصیل سے بتایا ہے. ناظرین گرامی، آپ پروفیسر مجید بیدار صاحب کے ذرائع ابلاغ کی تعریف کو بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہیں. ہمارے طلباء طالبات کو بتائیے کہ ترسیل کی کتنے اقسام ہوتے ہیں، اور یہ اقسام جو ہے نا ترسیل کے اندر کیا کس قسم کا عمل دخل رہتا ہے، اس کے تعلق سے تفصیل سے بتائیے سر. جی دیکھیے کہ ترسیل بنیادی طور پر پیغامات، خبریں، اطلاعات اور معلومات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا عمل ہے. تو اب ترسیل کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان کو دو بڑے زمروں میں، دو بڑے دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے مخاطب کی بنیاد پر ترسیل، اور دوسرا زمرہ ہے وسیلے کی بنیاد پر ترسیل کا عمل. یعنی ہم کس سے خطاب کر رہے ہیں، کس کو معلومات بھیج رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ترسیل کا ایک گروہ بنا ہے، ایک زمرہ بنا ہے. اور دوسرے یہ کہ کس ذریعے سے ہم ترسیل کا عمل انجام دے رہے ہیں، وہ دوسرا زمرہ بنا ہے. یہاں پر ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ترسیل کا ایک خاص ماڈل ہوتا ہے. اس ماڈل کے اندر ترسیل کا عمل انجام پاتا ہے، جس کو کمیونیکیشن ماڈل کہتے ہیں. اس کمیونیکیشن ماڈل میں ایک تو ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغام بھیجنے والا، جس کو سینڈر یا سورس کہتے ہیں. سینڈر یعنی بھیجنے والا، سورس یعنی وہ منبع ہے جہاں سے معلومات، اطلاعات، پیغام جو ہے، علم یا تجربات جو ہے نکل کر دوسروں تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے وہ سورس کہلاتا ہے. اور دوسرا ہے ریسیور، اس کو حاصل کرنے والا. جو سینڈر جو پیغام بھیجتا ہے، جو اطلاع بھیجتا ہے، جو خبر بھیجتا ہے، اس کو وہ حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے. تو یہ دو فریق ہو گئے. اب تیسری چیز ہے کہ جو بھیجا جا رہا ہے، کیا بھیجا جا رہا ہے. تو جو بھی بھیجا جا رہا ہے اس کو میسیج یا پیغام کہتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا ایک سرے پر، آپ ذہن میں رکھیے کہ سینڈر، بھیجنے والا یا سورس منبع، اور دوسرا اس کو حاصل کرنے والا ریسیور. اب ریسیور کو انگریزی میں آڈینس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے الگ الگ الفاظ مستعمل ہیں. اگر وہ کتاب کا پڑھنے والا ہے، رسالے کا پڑھنے والا ہے، تو اس کو قاری کہیں گے. اگر وہ سننے والا ہے، جیسے ریڈیو کے ذریعے خبریں سن رہا ہے، تو وہ سامع ہے. جلسے میں جو ہے کسی مقرر کو سن رہا ہے تو وہ سامع ہے. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کسی خبر کو
کسی اطلاع کو تو وہ پھر ناظر ہے، جیسے ٹی وی کے ناظر ہوتے ہیں، فلم کے ناظر ہوتے ہیں. تو انگریزی میں اس کے لیے آڈینس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے الگ الگ اصطلاحیں ہیں. قاری، سامع، ناظر. اس کی جمع ہوگی قارئین، سامعین اور ناظرین. تو ایک ہو گیا سینڈر، دوسرا ہو گیا ریسیور، اور تیسری چیز ہے میسیج یا پیغام، اور چوتھی چیز اس کے اندر ہوگی کہ وہ وسیلہ، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے اس پیغام کی ترسیل عمل میں آ رہی ہے، اس کو چینل کہتے ہیں یا میڈیم بھی کہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ترسیلی ماڈل ہے. اب اس کے بعد اسی ترسیلی ماڈل کی روشنی میں ترسیل کا جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو مخاطب کی بنیاد پر کہ ہمارے مخاطب کون ہے، کس کو پیغام بھیجا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ کس وسیلے کے ذریعے سے، کس میڈیم کے ذریعے سے، کس واسطے سے، کس ذریعے سے یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے. تو مخاطب کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو ترسیل کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو ہے درون ذات ترسیل، انٹرا پرسنل کمیونیکیشن، اور دوسرے ہے باہمی ترسیل، انٹر پرسنل کمیونیکیشن. تیسرے ہے گروہی ترسیل یعنی گروپ کمیونیکیشن، اور چوتھی ہے ترسیل عامہ، عام ترسیل، جس کو ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پروفیسر مجید بیدار صاحب، سابقہ صدر شعبہ اردو، عثمانیہ یونیورسٹی، اور پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب، سابقہ صدر شعبہ اردو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. اس پروگرام میں شرکت کرنے پر میں یونیورسٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جزاک اللہ.